मुझे बताएं, दुनिया में 1867 से पहले कोई मुसलमान देवबंदी था? 1867 में मदरसा बना, 1896 में मंजरुल इस्लाम बरेली का मदरसा बना। उससे पहले दुनिया का कोई मुसलमान अपने आप को बरेलवी एज ए फिरका नहीं कहता था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मुफ्ती तारिक मसूद देवबंदी आलिम का मुनाजरा होने जा रहा है। इस मुनाजरे के हवाले से मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने एक 36 मिनट का क्लिप अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है और उसमें बताया है कि अल मुहन्नद के मुंदरजात और अल मुहन्नद में मौजूद अकायद पर मुफ्ती तारिक मसूद देवबंदी आलिम के साथ मुनाजरा होगा। और इसी क्लिप में मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने 7 हुसामुल हरमैन के फतावे भी पढ़ के सुनाए और इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतवे दिए हैं वो फतवे भी बार बार पढ़ के सुनाए हैं। और फिर यहाँ एक मुगालता भी देने की कोशिश की और गोया कि अहले सुन्नत व जमात पर एक तरीके से एक हिट किया और टारगेट किया उनको और कहा कि 1896 से पहले एज ए फ़िरका पूरी दुनिया में कोई मुसलमान अपने आप को बरेलवी नहीं कहता था और कहा कि ये बरेलवी और देवबंदी जो हैं ये तो दोनों हिंदुस्तान के अंदर फ़िरके वजूद में है, फ़िरके पैदा हुए। अब अगर इस तारीख़ को हम समझना चाहते हैं और इस तारीख़ का सही पस मंज़र जो है वो समझना चाहते हैं तो इससे पहले जो तारीख़ वहाबी तहरीक की सूरत में वजूद में आई उसको समझना ज़रूरी है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के और अहले सुन्नत व जमात के उलमा के जो फतावे वजूद में आए वो एक रद्द अमल की शक्ल में आए, एक रद्द अमल के सूरत में वजूद में आए। इससे पहले एक अमल हुआ है, इससे पहले एक कार्रवाई हुई है। वो अमल क्या हुआ, वो कार्रवाई क्या हुई, जब तक वो अमल और कार्रवाई जो है उसको जाहिर ना किया जाए इन फतावाजात की हकीकत समझ नहीं आ सकती। और उस अमल को समझने के लिए मुख्तसर तारीख़ी पस मंज़र समझना ज़रूरी है और वो है तहरीक वहाबियत का पस मंज़र। तकरीबन 200 साल से पहले 1703 में अरब शरीफ का एक इलाका जिसको नजद कहा जाता है, जिसका आज नाम अल रियाज है, अल रियाज से एक कस्बा या एक गांव एनिया में 1703 में मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नामी शख्स पैदा हुए और 1740 के बाद उन्होंने इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी तहरीक वहाबियत का आगाज़ किया, उसकी इब्तिदा की। उस वक़्त जिस वक़्त इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने तहरीक वहाबियत का आगाज़ किया, पूरे अरबो अजम में 2 ही ज़्यादा बड़े फ़िरके पाए जाते थे, अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ। और अहले सुन्नत व जमात जो उस वक़्त पूरी दुनिया में मौजूद थे, बशमूल अरब शरीफ के, बशमूल नजद के, पूरी दुनिया में अहले सुन्नत व जमात के जो अकायद व नज़रियात थे बेहम्द तआला आज वही अकायद व नज़रियात अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के हैं। यानी अंबिया, औलिया, सालिहीन के मज़ारात मुक़द्दसा, उनकी कबूर से तबर्रुक और फैज़ का अकीदा, ये अकीदा उस वक़्त भी अहले सुन्नत व जमात के लोगों में नज़रियात और मामूलात थे जो अहले सुन्नत व जमात बरेलवी आज मानते हैं। अब इब्न अब्दुल वहाब नजदी साहब ने क्या किया कि अपनी तहरीक को जब उन्होंने परवान चढ़ाया और ये तहरीक जिस वक़्त नजद से निकली और नजद से निकल के इन्होंने अरब शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू किया और अरब शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्ज़ा किया। इसी असना और इसी दौरान इब्न अब्दुल वहाब नजदी साहब ने मुख्तलिफ किताबें भी लिखी, जिनमें से सर फहरिस्त उनकी किताब है किताब तौहीद और इसके अलावा दूसरी उनकी किताब है किताब कश्फ शुबहात। ये किताब तौहीद वो किताब है जिसके बारे में मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये कहता है कि किताब तौहीद 24 कैरेट सोना है, ये किताब तौहीद। अब इस किताब तौहीद में इब्न अब्दुल वहाब नजदी साहब ने ऐसे फतवे और ऐसे अकवाल अपनी तरफ से लिखे जो उम्मत मुसलमा की अक्सरियत को मुशरिक करार देने में और मुसलमानों की जो सवाद आज़म है उन पर कुफर और शिरक के फतवे इन किताबों में लगाया गया। और इसी किताब तौहीद के सफ़ा नंबर 361 पर
ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات اقدس پر بھی شرک کا فتویٰ لگایا گیا. یعنی یوں کہہ لیں کہ تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا مشرک جناب آدم علیہ السلام کو قرار دیا گیا اس کتاب و توحید کے صفحہ نمبر 361 پر، ایک اسرائیلی روایت کی بنیاد پر، جس اسرائیلی روایت کو محدثین نے رد کیا، اس کی تردید کی، اور وہ اسرائیلی روایت اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی عصمت کے بھی بالکل منافی ہے. اس روایت کا سہارا لیتے ہوئے ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب و توحید میں پوری تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا مشرک جناب آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ قرار دیا. اور ابن عبد الوہاب نجدی صاحب نے پھر نجد سے اپنی تاریخ کا آغاز کر کے یہاں تک انہوں نے اپنی کتاب کشف الشبہات کے صفحہ نمبر 15 پر لکھا، اور لکھا کہ مشرکین مکہ کا جو خون بہانا حلال ہوا اور ان کے مالوں کو لوٹ لینا مباح قرار دیا گیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صفحہ 15 پہ لکھتے ہیں، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ توحید ربوبیت کے اقرار نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا. یعنی مشرکین مکہ توحید ربوبیت، اللہ کو وحدہ لا شریک فی ربوبیت مانتے تھے. صرف وہ لوگ جو فرشتوں، نبیوں یا ولیوں کا قصد کرتے تھے، وہ صرف ان کی سفارش کے ذریعہ قرب خداوندی حاصل کرنا چاہتے تھے. اسی عقیدہ کی روح سے ان کا مال مباح اور ان کو قتل کرنا حلال ٹھہرا. یعنی ابن عبد الوہاب نجدی مشرکین مکہ کے قتل کرنے اور ان کے مالوں کو مباح اور ان کے خونوں کو حلال اور مباح قرار دینے کی وجہ جو بیان کر رہے ہیں، یہ وجہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے فتوے مسلمانوں پر لگائے اور ان کے قتل کا فتویٰ دیا اور ان کے مالوں کو مباح قرار دیا، تو کہتے ہیں میرے پاس یہ دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی مشرکین مکہ کے قتل کو مباح قرار دیا، ان کے مالوں کو لوٹ لینا مباح قرار دیا، کیونکہ وہ انبیاء، اولیاء اور فرشتوں سے مدد مانگنے کے اور ان سے استعانت کے قائل تھے. تو لہذا میں اگر یہ کام کرتا ہوں تو میرے پاس یہ دلیل ہے. اور اسی طرح ایک وہابی عالم سلیمان بن سہمان اپنی کتاب الہدیۃ السنیہ، اس کا ترجمہ ہے تحفہ وہابیہ کے نام سے شائع ہوا، اس کے صفحہ نمبر 59 پر لکھتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کریں وہ مشرک ہیں، شرک اکبر کے مرتکب ہیں، اگرچہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ فاعل حقیقی فقط رب العزت ہے، اور ان صالحین سے دعا کرنے کا مقصد محض یہ ہے کہ ان کی سفارش سے مراد بر آئے گی. گویا یہ ایک واسطہ ہے، یعنی ان کا فعل بہر حال شرک ہے، اور ایسے لوگوں کا خون بہانا جائز ہے اور ان کے اموال کا لوٹ لینا مباح ہے. تو مسلمانوں کے مالوں کو لوٹ لینا مباح قرار دیا گیا، مسلمانوں کے خون کو بہانا حلال قرار دیا گیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لینا جائز قرار دیا گیا وہابی تحریک میں. اور یہ ابن عبد الوہاب نجدی جس وقت اپنی تحریک کو لے کے اٹھے، ان کے وہابی علماء کی تحریریں اور ان کی کتاب میں پڑھ کر دیکھ لیں، اس میں ساری چیزیں باقاعدہ سے موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت عرب میں لوگ جو ہے نا وہ قبروں کی عبادت کرتے تھے، اور اس وقت عرب کے لوگ درختوں کی، پتھروں کی پوجا اور عبادت کرتے تھے، اور ابن عبد الوہاب نجدی نے آ کے ان سے شرک کو چھڑا کر ان کو توحید کا سبق اور درس دیا. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی واضح احادیث صحیح بخاری مسلم میں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کی امت جو ہے وہ کبھی بھی اکثری اور مجموعی طور پر شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی. صحیح بخاری میں متعدد مقامات پہ 1344، 3596، 4042 نمبر اور 4085 نمبر اور 6426 اور 6590 نمبر حدیث ہے. صحیح مسلم میں 2296 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ تم میرے بعد شرک میں گرفتار نہیں ہوگے، مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے. ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن ان تنافسوا فیہا، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم میرے بعد جو ہے وہ دنیا کے جال میں پھنس جاؤ گے. اور
ایک اور حدیث صحیح مسلم میں اور جامع ترمذی میں اور مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا ایو یوم ھذا، اے میرے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یوم الحج الاکبر، حضور آج حج اکبر کا دن ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے الفاظ ہیں 2159 نمبر حدیث ہے، الا وان الشیطان قد ایس من ان یعبد فی بلادکم ھذی ابدا، فرمایا خبردار ہو جاؤ، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہارے ان شہروں میں آج کے بعد شیطان کی عبادت کی جائے، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے۔ اور صحیح مسلم میں 7103 نمبر حدیث میں الفاظ ہیں ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے لوگ اس کی عبادت کریں، یعنی جزیرہ عرب کے لوگ اس کی عبادت اب نہیں کر سکتے، یعنی شیطان کی عبادت اب عرب کے علاقوں میں نہیں ہو سکتی، میں نے جو وہ شرک کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی ہیں۔ اور مسند احمد ابن حنبل میں حسن سند کے ساتھ حدیث موجود ہے 16671 نمبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا، میری امت سورج کی، چاند کی اور پتھروں کی، ولا وسرن اور بتوں کی پوجا نہیں کرے گی، ولیکن یراؤون باعمالہم، ہاں وہ اعمال میں ریاکاری تو کرے گی لیکن شرک اکبر کا کبھی بھی ارتکاب میری امت مجموعی طور پر اور اکثری طور پر نہیں کر سکتی۔ یہ حدیث اس کو غیر مقلد احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ جو مسند احمد ابن حنبل چھپی ہے اس میں اس کو حسن قرار دیا گیا، اور مستدرک الصحیحین میں 8106 نمبر حدیث ہے، امام حاکم نے اس کو صحیح لکھا۔ شعب الایمان میں 6830 نمبر حدیث امام بہقی لے کے آئے، اور اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ میں 4205 نمبر اس کا ایک طریق موجود ہے، ہلیۃ الاولیاء میں 899 نمبر اور 900 نمبر یہ حدیث ہے۔ اور اس روایت میں عبد الواحد بن زید کی مطابقت حسن بن زکوان ابن ماجہ میں کی ہے، اور محمود بن ربیع نے ہلیۃ الاولیاء میں 899 نمبر جو اس کا ایک طریق ہے اس میں مطابقت کی ہوئی ہے، لہذا یہ کم از کم یہ حدیث جو ہے وہ حسن درجے کی ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مجموعی اور اکثری طور پر شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ حضور نے اپنی امت سے شرک کی جڑیں کاٹتی ہیں، لیکن ابن عبد الوہاب نجدی کی تحریک وہابیت کی جو فکر ہے وہ فکر یہ ہے کہ اس وقت بھی مکہ، مدینہ، طائف اور حجاز مقدس میں جو لوگ تھے وہ شرک میں مبتلا تھے، اور اس وقت لوگ شرک میں مبتلا ہو کے بتوں کی اور نعوذ باللہ درختوں کے پتھروں کی پوجا کر رہے تھے۔ یہ کتاب ہے جو سعودی عرب سے چھپی ہے، مکتبۃ العلوم والحکم، اثر الدعوۃ السلفیہ فی توحید المملکۃ العربیہ السعودیہ، اس کے صفحہ نمبر 23 پر حمود بن احمد روحیلی جو کہ استاد ہیں الجامعۃ الاسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر، یہ لکھتے ہیں کہ صفحہ 23 پر کہتے ہیں نشأ الامام العلامہ والداعیۃ المجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی فی القرن الثانی عشر فی زمان اشتدت فی غربت الاسلام، کہ 12ویں صدی میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ جس وقت اسلام بالکل اجنبی ہو چکا تھا، وغلب علی اہلہ الجہل والبدع والخرافات، اور وہاں کے رہنے والوں میں جہالت، بدعت اور خرافات کا غلبہ ہو چکا تھا، وعبادت الانبیاء والصالحین والاشجار والاحجار، کہ وہاں کے رہنے والوں میں نبیوں کی، نیک لوگوں کی، درختوں کی اور پتھروں کی عبادت کا غلبہ ہو چکا تھا، وقل فیہ من یسطع بالحق، اور بہت قلیل تھے کہ جو لوگ ان کو حق کی طرف دعوت دیں۔ تو اس عبارت سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ ابن عبد الوہاب نجدی کے حوالے سے ان کا تحریک وہابیت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی کے آنے سے پہلے پورے عرب شریف میں درختوں کی، پتھروں کی، نبیوں کی اور صالحین کی عبادت کی جا رہی تھی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث اس کا رد کرتی ہیں۔ تو اب یہ تحریک وہابیت جب نجد سے نکلی اور نجد سے نکل کر پھر عرب کے مختلف علاقوں حتیٰ کہ 1924 اور 25 کے دوران مکہ اور مدینہ اور طائف کے علاقوں پر بھی قابض ہو گئی،
اسی تحریک وہابیت سے دیگر علاقوں کے لوگ بھی متاثر ہوئے، جن میں سے سر فہرست ہندوستان کے علاقے سے سید احمد بریلوی نامی شخص اور مولوی اسماعیل دہلوی یہ اس وہابی تحریک سے متاثر ہوئے۔ مولوی اسماعیل دہلوی کون ہے؟ مولوی اسماعیل دہلوی یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے 4 بیٹے شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالغنی یہ اہل سنت کے عقیدے پر تھے، اور ان کے وہی عقائد و نظریات تھے جو اہل سنت و جماعت بریلویوں کے عقائد و نظریات ہیں۔ نہیں تو آپ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ پڑھ کے دیکھ لیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی دیگر کتابیں جو ہے ان میں اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات ہی لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے پوتے اسماعیل دہلوی نے جب وہابی تحریک کو قبول کیا تو ابن عبدالوہاب نجدی کی یہ کتاب التوحید، اس کتاب سے متاثر ہو کر جس طرح مرزا محمد علی انجینئر نے اس کتاب کا چربہ اپنے ریسرچ پیپر کی صورت میں جو ہے وہ جمع کیا، اسی طرح اس کتاب کا جو سمجھیں کہ ایک جو اس کا بنیادی مواد ہے اس کو لے کر اسماعیل دہلوی نے ہندوستان میں ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان۔ یہ کتاب تقویۃ الایمان ہندوستان میں لکھی گئی، اور یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کو دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگوں نے بھی تسلیم کیا، قبول کیا، اور غیر مقلدین وہابی لوگوں نے بھی اس کتاب کو تسلیم کیا، جن میں سے سر فہرست یہ کتاب ہے فتاوی رشیدیہ مکتبہ فکر دیوبند کی۔ اس کتاب فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 83 پر دیوبندی قطب الاقطاب رشید احمد گنگوئی صاحب لکھتے ہیں کہ کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ اور سچی کتاب اور موجب قوت و اصلاح ایمان کی ہے، اور اس کتاب کی تعریف و توصیف کی، اور وہابی علماء نے بھی اس کتاب کو پورا پروموٹ کیا، اور وہابی علماء نے تو باقاعدہ اس کتاب کی تائید و توثیق میں مکمل مستقل کتابیں لکھی۔ یہ کتاب ہے اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان، عزیز الدین مراد آبادی غیر مقلد وہابی عالم، اور المکتبۃ السلفیہ شیش محل روڈ لاہور سے یہ کتاب شائع ہوئی۔ اور اس کے علاوہ یہ کتاب جو میرے پاس یہ نسخہ ہے، یہ المملکۃ العربیہ السعودیہ الریاست العامہ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوی، یہ وہاں سے کتاب شائع ہوئی، اور یہ کتاب بھی، اور اس کے علاوہ یہ کتاب ہے، اس کا ایک نسخہ، یہ کتاب التوحید اور تقویۃ الایمان شائع ہوئی ہے دارالسلام، جو غیر مقلدین وہابیوں کا بہت بڑا انٹرنیشنل ادارہ ہے، جس کے حوالے انجینئر محمد علی مرزا اس کی چھپی کتابوں کے انٹرنیشنل نمبرنگ کے اعتبار سے حوالے دیتا ہے۔ یہ دارالسلام سے چھپی ہے تقویۃ الایمان، اور اس کا ایک نسخہ یہ دارالسلام سے چھپا ہے، یہ درسی نسخہ ہے دارالسلام سے تقویۃ الایمان کا چھپا، اور اس کا ایک نسخہ یہ ہے تقویۃ الایمان کا المملکۃ العربیہ سعودیہ سلسلہ توعیۃ الحجاج، یہ حاجیوں کو فری تقسیم کی جاتی ہے کتاب تقویۃ الایمان، اور یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے حوالے سے محمد علی مرزا نے باقاعدہ سے اپنی کتاب جو اپنا ریسرچ پیپر نمبر 2 ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، اس کے پیج نمبر 3 پر علماء کا نظریہ نمبر 11 اس کتاب کے حوالے دیے، اور کتاب تقویۃ الایمان کی تعریف اور اس کے مصنف کی تائید کرتے ہوئے غیر مقلد عالم احسان الہی ظہیر، یہ کتاب ہے ان کی بریلویت، اس کے صفحہ نمبر 197 پر لکھتے ہیں کہ وہابی تحریک کے سرخیل شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس بات کو مانا کہ اسماعیل دہلوی جو ہیں وہ وہابی تحریک کے سرخیل ہیں۔ اور یہ کتاب جب ہندوستان میں لکھی گئی، سب سے پہلے اس کتاب کے حوالے سے ایک حوالہ پیش کروں گا ابوالکلام آزاد ان کی خود نوشت کے صفحہ نمبر 37 سے، جب یہ کتاب ہندوستان میں لکھی گئی تو ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے تقویۃ الایمان اور جلاء العینین لکھی اور ان کے اس مسلک کا ملک میں چرچا ہوا تو تمام علماء میں ہلچل پڑ گئی،
یعنی اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان لکھے جانے کے بعد پورے ہندوستان میں ہلچل پڑ گئی. اور یہ امداد المشتاق کا ایک حوالہ اور سن لیجئے. اشرف علی تھانوی صاحب اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ مولوی اسماعیل شہید موحد تھے. چونکہ محقق تھے، چند مسائل میں اختلاف کیا اور مسلک کے پیران خود مثل شیخ ولی اللہ وغیرہ پر انکار کیا. یعنی اسماعیل دہلوی صاحب نے اپنے آباء و اجداد جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی اپنے جو چچا ہیں ان کے عقیدے اور ان کے مسلک سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کتاب تقویۃ الایمان لکھی. اور یہ کتاب تقویۃ الایمان جو ہے اس کے مندرجات کیا ہیں؟ اسی کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی گستاخی، توہین اور بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہوئے اسماعیل دہلوی صاحب نے نعوذ باللہ یہ لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مر کے مٹی میں مل گئے، الیاذ باللہ تعالی. اسی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا کہ نعوذ باللہ نبی بڑے بھائی، ہم چھوٹے بھائی، نبی کی تعظیم بڑے بھائی کسی کیجئے، باقی مالک سب کا اللہ، بندگی اسی کی کیجئے. اور اسی کتاب تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے لکھا نعوذ باللہ تعالی کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور پھر بڑی مخلوق میں انبیاء اور اولیاء کو اس نے ذکر کیا. تو یہ توہین امیز اور گستاخی اور اہانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل یہ عبارات اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھی، جس کی وجہ سے پورے ہندوستان بھر میں ایک فتنے کی فضا جو ہے وہ برپا ہوئی. اور اس کتاب کی وجہ سے تحریک وہابیت کو فروغ ہندوستان میں ملا. اور اس کتاب کے حوالے سے خود اسماعیل دہلوی نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے کتاب لکھی ہے، مجھ سے کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر یہ کتاب ہے ارواح ثلاثہ اشرف علی تھانوی صاحب کی. اس کتاب کے صفحہ نمبر 83 اور 84 پر تھانوی صاحب نے اسماعیل دہلوی کے حوالے سے نقل کیا کہ اسماعیل دہلوی کہتے ہیں کہ ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے. مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا. ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے. گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بڑھ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کتاب لکھ دی ہے، مجھے توقع ہے کہ لڑ بڑھ کر ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آج تک وہ لڑائی ختم نہیں ہوئی. تو ان ساری عبارات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ ہندوستان میں سب سے پہلے جو فتنہ اٹھا اور سب سے پہلے جو عمل ہوا وہ عمل تقویۃ الایمان کی شکل میں، تقویۃ الایمان کی صورت میں اور ان فتاووں کی صورت میں ہوا جو مسلمان اہل سنت و جماعت پر لگائے گئے. ان کے مال کو لوٹ لینا مباح قرار دیا گیا اور ان کے خون کو بہانا جائز قرار دیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو کتاب تقویۃ الایمان لکھی گئی، اس کتاب تقویۃ الایمان اور مولوی اسماعیل دہلوی کو دو گروپوں نے تسلیم کیا. ایک طرف غیر مقلدین اور دوسری طرف اپنے آپ کو مقلد شو کرنے والے دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں. دیوبندی اور غیر مقلدین وہابی علماء دونوں بنیادی طور پر چونکہ ابن عبد الوہاب نجدی کو اچھا تصور کرتے تھے، اچھا سمجھتے تھے. دیوبندیوں کا ایک حوالہ فتاوی رشیدیہ سے، یہ فتاوی رشیدیہ ہے اور اس فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 280 پر رشید احمد گنگوئی نے ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کے عقائد عمدہ تھے. لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں. وہ اچھا آدمی تھا، سنا ہے کہ مذہب حنبلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا، بدعت و شرک سے رکتا تھا مگر تشدید اس کے مزاج میں تھی، واللہ تعالی عالم. اور آگے لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں. ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ان کا حنبلی تھا. تو ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد کو عمدہ دیوبندیوں کے کتب الاقطاب رشید احمد گنگوئی نے کہا اور ان کے عقائد کی تائید اور توثیق کی ابن عبد الوہاب نجدی کے. اور پھر کتاب تقویۃ الایمان کی بھی باقاعدہ دیوبندیوں نے بھی تعریفیں کی ہیں
اور وہابیوں نے بھی غیر مقلدین بھی تعریفیں کی. تو اس اعتبار سے دیوبندی ہوں یا غیر مقلدین وہابی ہوں، یہ دونوں وہابیت کی ہی دو شاخیں ہیں. اور اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، یہ ہے ان کی ملفوظات. اس ملفوظات میں تو باقاعدہ تھانوی صاحب نے وہابی ہونے کا اقرار کیا ہے. یہ ہے ملفوظات حکیم الامت، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 75، ملفوظ نمبر 112. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ پھر فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں اگر میرے پاس 10,000 روپیہ ہو، سب کی تنخواہ کر دوں، پھر دیکھو خود ہی سب وہابی بن جائیں. تھانوی صاحب کی خواہش یہ تھی کہ ان کے پاس 10,000 روپیہ ہو تو وہ 10,000 روپیہ لوگوں میں تقسیم کر دیں، تو 10,000 روپیہ لوگوں میں تقسیم کر کے ان کی تنخواہ لا دیں اور لگا دیں اور ان کو وہابی کر دیں. تو لوگوں کو وہابی بنانے کا تھانوی صاحب کو باقاعدہ پورا شوق تھا. تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ دیوبندی اور غیر مقلدین وہابی یہ دونوں جو ہیں وہ وہابیت ہی کی دو شاخیں ہیں. جس طرح سمجھنے کے مرزئی، اب ایک ان کا گروپ اور فرقہ ہے قادیانی اور دوسرا ہے لاہوری. قادیانی ہوں یا لاہوری ہوں، مرزائیوں کی یہ دونوں شاخیں مرزا غلام محمد قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا کم از کم ضرور مانتے ہیں. تو غیر مقلدین بھی وہابی، یعنی غیر مقلدین اور دیوبندی یہ دونوں اس اعتبار سے وہابی ہیں کیونکہ یہ ابن عبدالوہاب نجدی کے عقائد کو عمدہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے تحریک وہابیت کی باقاعدہ سے اس کی تائید اور توثیق کی ہے. جہاں تک بات ہے المہند کی، تو المہند میں دفع الوقتی، یعنی وقتی طور پر صرف اپنے اوپر سے وہ جو چیزیں وہ ٹالنے کے لیے انہوں نے ابن عبدالوہاب نجدی کے حوالے سے امام شامی کی جو عبارت نقل کی ہے. ورنہ آج بھی دیوبندی علماء سے پوچھ کر دیکھ لیں، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں وہ غلطی سے لکھا گیا المہند میں ابن عبدالوہاب نجدی کے خلاف. ورنہ ہم ابن عبدالوہاب نجدی کے عقائد کی تائید بھی کرتے ہیں اور ان کی وہ تعریف بھی کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں. تو اس اعتبار سے وہابی کہاں ہی ان کو جاتا ہے جو ابن عبدالوہاب نجدی کی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی تحریک اور ان کے عقائد و نظریات کو درست سمجھتے ہیں. تو اس لیے ہم انجینئر محمد علی مرزا کو وہابی اس لیے کہتے ہیں. یہ جو کہتا ہے نا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وہابی کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں کوئی فرقہ وہابی وجود رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ وہابی کی کوئی ڈیفینیشن یا تعریف ہے کہ نہیں؟ وہابی کی تعریف یہ ہے کہ جو ابن عبدالوہاب نجدی کے عقائد کو درست سمجھتا ہو. اور محمد علی مرزا نے باقاعدہ سے جو ہے وہ اس پر ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، محمد بن عبدالوہاب نجدی مجدد. تو ابن عبدالوہاب نجدی کو جو بندہ مجدد مانتا ہے، اس کے عقائد کو درست کہتا ہے اور اس کی کتاب کہتا ہے یہ 24 کیرٹ سونا ہے، یہ کتاب و توحید. یہ تو انشاءاللہ ہم بعد میں اس پر ایک پورا مکمل جو نا وہ ایک بیان اپلوڈ کریں گے کہ یہ جو جس کو 24 کیرٹ سونا کہتا ہے نا، اس میں کھوٹے سکے کتنے اس نے بھرے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس پر ایک الگ سے گفتگو کریں گے. تو اس اعتبار سے انجینئر محمد علی مرزا بھی اور دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اور غیر مقلدین سب وہابی ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے ابن عبدالوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کو درست سمجھتے ہیں اور اس کو باقاعدہ سے مجدد مانتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اب یہ ایک عمل تھا جو وہابی تحریک کی شکل میں وجود میں آیا، اور اس کے رد عمل میں صرف امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں، بلکہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے پیدا ہونے سے پہلے عرب و عجم کے علماء نے اس وہابی تحریک کا اور ابن عبدالوہاب نجدی اور اسماعیل دلوی کا رد کیا. ان میں سے سر فہرست جن علماء نے رد کیا یہ شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. انہوں نے اپنی کتاب سیف الجبار میں ابن عبدالوہاب نجدی کا بھی اور اسماعیل دلوی کا رد کیا. یہ مصر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، مالکی فقہ سے تعلق رکھنے والے علامہ احمد بن محمد الساوی المتوفی 1241 ہجری. انہوں نے بھی امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے ابن عبدالوہاب نجدی کی تحریک کا رد کیا. اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 78 پر لکھتے ہیں کہ حاذہ الآیات نزلت فی الخوارج، یہ آیت خارجیوں کے بارے میں نازل ہوئی. الذین یحرفون تعویل الکتاب والسنہ، جو کتاب و سنت کی تعویل میں تحریف کرتے ہیں. وَيَسْتَحِلُّونَ بِذَلِكَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَهُمْ،
اور یہ مسلمانوں کے خون اور ان کے مال کو حلال قرار دیتے ہیں۔ لما ہوا مشاہد الان فی نظائرہم، کہتے ہیں جس طرح کہ آج کل ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہم فرقۃ بارض الحجاز یقال لہم الوہابیہ، فرماتے ہیں کہ یہ وہ فرقہ ہے جو آج کل حجاز میں ظاہر ہوا ہے، یقال لہم الوہابیہ، جن کو آج کل وہابی کہا جاتا ہے۔ یہ رد کیا علامہ ساوی نے، اور یہ کتاب ہے رد المحتار، جس کو فتاوی شامی کہا جاتا ہے۔ اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 339 پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عابدین شامی نے ان کا ابن عبدالوہاب نجدی کی تحریک کا رد کیا، اور یہ کتاب ہے الصواعق الالہیہ فی الرد علی الوہابیہ۔ یہ سلیمان بن عبد الوہاب نجدی جو کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بھائی ہیں، انہوں نے باقاعدہ الصواعق الالہیہ کتاب لکھی ابن عبدالوہاب نجدی کی وہابی تحریک کے خلاف، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 115 پر صحیح بخاری کے اندر موجود 7094 نمبر جو حدیث ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شام اور یمن کے لیے دعا کی تو ایک شخص نے کہا حضور ہمارے نجد کے لیے دعا کیجئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، یہاں سے جو ہے وہ زلزلے اور فتنے نکلیں گے، یہاں سے شیطان کی جماعت نکلے گی۔ اس حدیث کو محمد بن عبدالوہاب نجدی کے بھائی سلیمان بن عبدالوہاب نجدی نے اس حدیث کو اپنے بھائی کی تحریک وہابیت پر فٹ کیا ہے، اور کہا کہ اس حدیث سے مراد یہی تحریک ہے۔ اپنے بھائی کی تحریک کے اوپر رد کرتے ہوئے سلیمان بن عبدالوہاب نجدی نے جو ہے وہ باقاعدہ سے اس حدیث کو فٹ کیا اپنی کتاب الصواعق الالہیہ۔ تو اس وقت بھی ابن عبدالوہاب نجدی کی تحریک وہابیت، اور اسماعیل دیروی نے جو ہندوستان میں وہابی تحریک کا آغاز کیا ہے، اس کے رد میں شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے ہیرو مولانا علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ کی صورت میں کتابیں لے کے اس تحریک کا رد کیا۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو بعد میں آئے۔ اب اس وقت جتنے علماء تھے، جتنے اہل سنت و جماعت موجود تھے عرب و عجم میں، ہندوستان سے لے کر مصر، شام، اردن، عراق، فلسطین، یمن، مکہ، مدینہ، طائف، اس وقت جہاں جہاں مسلمان اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر آباد تھے، انہوں نے بحمد تعالیٰ اس وہابی تحریک کا رد کیا، اور یہ عمل تھا۔ اس عمل کے سلسلے میں، اس عمل کے رد عمل کے جواب میں اہل سنت کے جہاں جہاں علماء تھے انہوں نے رد کیا۔ اب رہ گئی بات کہ اس وقت جن لوگوں نے رد کیا ان کے عقائد کیا تھے، تو یقیناً ان کے وہی عقائد تھے جو آج اہل سنت و جماعت بریلویوں کے عقائد ہیں۔ اب صرف یہ ٹائٹل دے کے کہ یہ بریلوی فرقہ جو ہے یہ 1896 میں یا 1906 میں نکلا، یہ ٹائٹل دے کے لوگوں کو جو نا ان کے دماغوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اہل سنت و جماعت بریلوی الحمدللہ ان کے عقائد و نظریات وہ ہیں جو صدیوں سے پوری امت کے سواد اعظم کے عقائد و نظریات چلے آ رہے ہیں، اور اس بات کو خود غیر مقلدین وہابی علماء نے تسلیم کیا۔ اس کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ کتاب ہے بریلویت، یہ احسان لائی ظہیر صاحب کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر احسان لائی ظہیر صاحب لکھتے ہیں کہ اس گروہ کے عقائد بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں تصوف کے نام پر رائج ہیں، بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں تصوف کے نام پر یہی عقائد رائج ہیں جو عقائد اہل سنت و جماعت بریلویوں کے عقائد ہیں۔ اور ایک اور حوالہ، یہ کتاب شمع توحید، مولوی ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد وہابیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، لکھتے ہیں کہ صفحہ 63 پر کہتے ہیں امرتسر میں مسلم آبادی غیر مسلم آبادی کے مساوی ہے۔ 80 سال پہلے قریباً سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو آج کل بریلوی حنفی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ کتاب انہوں نے 1937 میں لکھی۔ 1937 سے پیچھے چلے جائیں 80 سال تو 1857 بنتے ہیں، تو 1857 یعنی جس وقت انگریز گورنمنٹ جو ہے نا وہ آئی ہے، انگریز کے آنے سے پہلے بھی اس وقت ہندوستان میں وہی عقائد تھے جو اہل سنت و جماعت بریلوی علماء کے عقائد ہیں، اور پوری دنیا میں۔
اور اس کے علاوہ بے شمار حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ عرب شریف میں، ہندوستان میں، عرب و عجم میں ہر جگہ پہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات تھے۔ آپ صوفیہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اب دیکھ رہے ہیں داتا گنج بخش علی اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ، دیگر جتنے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، ان کی خانقاہیں ہیں، ان کی قبور پر جو گنبد اور قبے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گنبد خضرا ہے، یہ صدیوں سے قائم ہے۔ تو صدیوں سے ان عقائد و نظریات پر جو مسلمان چلے آ رہے ہیں وہ اہل سنت ہیں، اور اسی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی ترویج و اشاعت بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت بریلوی کرتے ہیں اور وہی عقائد رکھتے ہیں۔ اور یہ جو فرقے ہیں یہ بعد میں لانچ ہوئے انگریز کے دور میں، اور باقاعدہ یہ فرقے جو ہیں انہوں نے اپنے عقائد کی توثیق انگریز سے کروائی ہے۔ میں ایک حوالہ اس سلسلے میں پیش کروں گا، مولوی ثناء اللہ امرتسری کی کتاب اہل حدیث کا مذہب، یہ کتاب ہے اہل حدیث کا مذہب۔ مرزا یہ تو بتاتا ہے کہ یہ جو دیوبندی فرقہ ہے یہ 1867 میں پیدا ہوا، اور بریلوی فرقہ جو ہے وہ 1896 میں پیدا ہوا، تو یہ کیوں نہیں بتاتا کہ اہل حدیث فرقہ کب پیدا ہوا؟ یہ اہل حدیث کا مذہب ہے کتاب، اور اس کے صفحہ نمبر 100 پر مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں کہ لہذا عام اطلاع کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اہل حدیث کو سرکاری دفتروں میں وہابی لکھنے کی ممانعت ہے۔ ملاحظہ ہو چٹھی گورنر ہند بنام گورنمنٹ پنجاب مورخہ 3 دسمبر 1889 نمبر 1758، یعنی 1889 میں گورنر ہند نے چٹھی لکھی۔ 1886 میں مولوی محمد حسین بٹالوی نے گورنر ہند کو پہلے خط لکھا تھا کہ ہمیں سرکاری دفتروں میں وہابی کی بجائے ہمارا نام اہل حدیث رکھا جائے۔ تو 1889 میں گورنر ہند نے باقاعدہ پھر چٹھی لے کے یہ حکم جاری کر دیا کہ ان کو وہابی نہ کہا جائے بلکہ وہابی کے جگہ پہ ان کو کیا کہا جائے؟ اہل حدیث کہا جائے۔ تو یہ کیوں نہیں مرزا بتاتا کہ اہل حدیث جو نام ہے یہ باقاعدہ سے ایز اے فرقہ الاٹ کیا گیا 1889 میں گورنر ہند کی طرف سے۔ اس سے پہلے پوری دنیا میں اہل حدیث نام کا ایز اے فرقہ کوئی دنیا میں فرقہ اور مکتبہ فکر وجود میں نہیں تھا۔ اب دیکھیں یہ بات سمجھنے والی، ایک ہے دین کا ایک ڈپارٹمنٹ، شعبہ، جیسے جو لوگ فقہ کے شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو اہل فقہ کہا جاتا ہے، جو تصوف کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو اہل تصوف کہا جاتا ہے، تاریخ کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو اہل سیر کہا جاتا ہے، اور جو حدیث کے شعبے سے لوگ وابستہ ہیں علماء ان کو اہل حدیث یا محدثین کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک شعبہ ہے، یہ فرقہ نہیں ہے۔ اہل حدیث ایز اے فرقہ یہ 1889 میں جو ہے باقاعدہ گورنر ہند کی طرف سے یہ چٹھی لے کے اس کو باقاعدہ اسٹیبلش کیا گیا، اس سے پہلے ایز اے فرقہ یہ وجود میں نہیں تھا۔ یہ ایک تاریخی پس منظر تھا تحریک وہابیت کا۔ تو وہابی ہونے میں چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے غیر مقلد اہل حدیث جو اپنے کو کہتے ہیں، یہ دونوں وہابی ہونے میں دونوں برابر ہیں، کیونکہ دونوں ابن عبدالوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، صحیح مانتے ہیں۔ المہند میں جو ابن عبدالوہاب نجدی کے خلاف لکھا گیا اس سے یہ برات کا اظہار دیوبندی اس وقت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ غلطی سے لکھا گیا، وہ ہمارے سے وہ جو نا وہ ہمارے علماء نے تحقیق نہیں کی۔ اس وقت جتنی کتابیں آ رہی ہیں وہ سارے کے سارے، اور پھر ان کا جو فتاوی رشیدیہ ہے، فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوئی کی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ ابن عبدالوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کو اور ان کے جو ان کی فکر ہے اور ان کو باقاعدہ ان کی توثیق کی گئی، تائید کی گئی ہے۔ یہاں تک تھی بات وہابی فرقے کی۔ اب وہابی جو فرقہ تھا اس کی دو شاخیں ہیں، دیوبندی اور غیر مقلدین وہابی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہی دیوبندی فرقے کے علماء کی طرف سے چند ایسی کتابیں وجود میں آئیں جن کتابوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ایسی عبارات لکھی گئیں جو صراحتاً نبی کریم علیہ السلام کی توہین اور حضور کی گستاخی تھی، اور وہ غیر اسلامی عبارات تھیں، اور وہ عبارات جن کو صرف بریلوی جو ہیں وہ گستاخی قرار نہیں دیتے، بلکہ یہ مرزا کا ریسرچ پیپر نمبر 2 ہے، اندھا دھند پیروی کا انجام، اس میں بھی ان عبارات کو مرزا نے باقاعدہ ہیڈنگ دے دے کے ان عبارات کو غیر اسلامی قرار دیا۔
मौलवी इस्माइल देलवी की तक़वियतुल ईमान हो, या अशरफ अली थानवी की हिफ्ज़ुल ईमान हो, या कासिम ननोतवी की तहज़ीरुन नास हो, इन किताबों के हवाले दे के मिर्ज़ा ने इन इबारात को गैर इस्लामी कहा, गुस्ताखी करार दिया। ये अमल था देवबंदी उलमा की तरफ से। मिसाल के तौर पर मैं एक दो इबारतें पेश कर देता हूँ। ये किताब है तहज़ीरुन नास। ये अब मुकदमा आप खुद समझें कि ये हुसामुल हरमैन का जो रद्द अमल हुआ वो क्यों हुआ। वो हुआ इन किताबों की बुनियाद पर। यह किताब है तहज़ीरुन नास। इस किताब का हवाला बाकायदा मिर्ज़ा ने अपने रिसर्च पेपर नंबर 2 अंदाज़ुन पैरवी के अंजाम में ज़िक्र किया। और एक किताब और है, ये है हिफ्ज़ुल ईमान। ये किताब अशरफ अली थानवी साहब की हिफ्ज़ुल ईमान है। इसके सफ़ा 13 पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के हवाले से गुफ्तगू करते हुए थानवी साहब ने यहाँ तक इबारत लिखी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म वाफिर व कसीर को जानवरों पागलों के इल्म के साथ तशबीह दी। यकीनन ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के इल्म की तौहीन और गुस्ताखी है। और फिर बाकायदा इसी किताब को पढ़कर थानवी साहब के मुरीदों ने, थानवी साहब के मोताकिदीन ने थानवी साहब को ख़त लिखा और कहा कि मेहरबानी करके आपकी जो किताब है ना, आप इससे रजू कर लें, तौबा कर लें, क्योंकि आपकी ये जो किताब है ना, कहते हैं कि ऐसे अल्फाज जिनमें मुमासलत इल्मियत गैबिया मुहम्मदिया को उलूम मजानीन बहाइम से तशबीह दी गई है, जो बादियों नज़र में सख्त सूए अदबी को मुशाइर है, क्यों ऐसी इबारत से रजू ना किया जाए। सफ़ा नंबर 28 पर थानवी साहब के मुरीदों ने कहा क्या मेहरबानी करके इससे रजू कर लें, ये नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है, ये रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, आप इस इबारत से रजू और तौबा कर लें। लेकिन थानवी साहब ने अपनी इस इबारत से रजू और तौबा नहीं की। एक इबारत। दूसरी इबारत जिसको मिर्ज़ा ने खुद जिक्र किया है वो इबारत है, ये किताब है जी बराहीन कातिया, खलील अहमद सहारनपुरी की किताब। और इस बराहीन कातिया के सफ़ा नंबर 55 पर लिखा है कि नाउज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से शैतान का इल्म ज़्यादा है। अब शैतान के इल्म को नबी करीम अलैहिस्सलाम के इल्म से ज़्यादा कहना क्या हुजूर के इल्म की तौहीन नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम के इल्म पाक की गुस्ताखी नहीं है। अब जब ये अमल हुआ, रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन और गुस्ताखी की गई, अब मुझे बताएं कि इस गुस्ताखी और तौहीन पर क्या उनके गले में फूलों के हार डाले जाते, क्या उनको शाबाश दी जाती, क्या उनको अप्रिशिएट किया जाता? नहीं, बल्कि जो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह का फरीज़ा था, उन्होंने अपना फरीज़ा अदा किया। और इससे पहले मैं एक और बात भी करूंगा, पहले एक इबारत मैं आपके सामने पेश कर लूँ। ये किताब है तहज़ीरुन नास। बानी दारुल देवबंद मौलवी कासिम ननोतवी, जिनको देवबंद का बानी डिक्लेयर किया जाता है, अपनी इस किताब तहज़ीरुन नास में ख़त्म नबूवत के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की है, एक सवाल का जवाब दिया। सवाल क्या हुआ? सवाल असल में ये हुआ कि एक असर और एक रिवायत मिलती है किताबों में जो सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब है, हम तो उसको मौजू और जाली करार देते हैं उस रवायत को। और वो रवायत ये है कि 7 आसमान है और 7 ज़मीनें हैं, और जिस तरह इस ज़मीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और हुजूर से पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद है। इसी तरह बाकी 6 ज़मीनों में भी जो इस ज़मीन के अलावा हैं, वो एक आदम है तुम्हारे आदम की तरह, एक नूह है तुम्हारे नूह की तरह, एक ईसा है तुम्हारे ईसा की तरह, और एक मोहम्मद है तुम्हारे मोहम्मद की तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये रवायत मिलती, तो इस रवायत के मुताबिक जो है वो तो अगर इसको सही मान लिया जाए और सही मान के इसके ज़ाहिर पर इसको मामूल किया जाए, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में बाकी 6 ज़मीनों में भी और नबी हुजूर की तरह मौजूद हैं। तो जिस तरह हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी कहीं और कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। अगर और कोई नबी हुजूर के ज़माने में कहीं पैदा हो तो वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत यानी हुजूर के आखिरी नबी होने के मुनाफी होगा। अब इस रिवायत का जवाब देते हुए कासिम ननोतवी साहब लिखते हैं कि असल में मुसलमानों को सबसे पहले ख़त्म नबूवत का माना समझना चाहिए। हालांकि हर मुसलमान जानता है कि ख़त्म नबूवत का माना आखिरी नबी। क्या माना है? आखिरी नबी के नबी करीम अलैहिस्सलाम सब नबियों से आखिर में
حضور کی بعثت ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، نہ حضور کے زمانے میں کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن قاسم نانوتوی صاحب اپنی کتاب کے شروع خطبہ میں لکھتے ہیں کہ بات حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے، سب سے پہلے خاتم النبیین کا معنی معلوم کرنا چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ وہ کہتے ہیں آخری نبی ہونا اور حضور کا آخر میں آنا یہ فضیلت کی بات ہی نہیں ہے، یہ عوام کا خیال ہے، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر نانوتوی صاحب لکھتے ہیں کہ بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں بھی کوئی نبی ہو تو پھر بھی حضور کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ اور صفحہ نمبر 85 پر لکھتے ہیں بلکہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، نعوذ باللہ تعالی۔ حالانکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو تو حضور کی ختم نبوت میں فرق آئے گا، پھر حضور آخری نہیں رہیں گے، کیونکہ آخری نبی کا مطلب یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر آخری نبی نہیں رہیں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا بالکل اسلامی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے جو انہوں نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں بیان کیا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان تمام عبارات کو حفظ الایمان اور جو ہے وہ تحذیر الناس کی عبارات کو محمد علی مرزا نے اپنے اس ریسرچ پیپر نمبر 2 میں اندھا دھند پیروی کے انجام میں ذکر کیا ہے اور ان عبارات کو غیر اسلامی قرار دیا۔ اب دوگلا پالیسی کا آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف ان عبارات کو غیر اسلامی قرار دے رہا ہے، توہین قرار دے رہا ہے، گستاخی قرار دے رہا ہے، جب یہ عبارتیں توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہیں، حضور کی گستاخی ہیں، غیر اسلامی عبارتیں ہیں، تو اب مجھے بتاؤ کہ ایسی غیر اسلامی عبارتوں کے لکھنے پر کیا ایسے لوگوں کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے، ان کو شاباشی دی جاتی، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا، یا کہ ان پر جو شرعی تقاضا تھا اور شرعی ان پر حکم آتا تھا اس کو پورا کیا جاتا؟ تو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کام کیا جو ایک عالم اور ایک مفتی کو کرنا چاہیے تھا، اور وہ کیا کیا؟ اس سے پہلے 2 حوالے سن لیں۔ ایک حوالہ تو یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے بھی ان عبارات پر علماء اہل سنت نے گرفت کی اور ان پر شرعی مواخذہ کرتے ہوئے شرعی فتوے عائد کیے۔ یہ کتاب ارواح ثلاثہ، اس کے صفحہ نمبر 249 پر اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ تحذیر الناس کے مصنف بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی صاحب جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ تحذیر الناس کے خلاف اہل بدعات میں ایک شور برپا تھا، مولانا کی تکفیریں تک ہو رہی تھیں۔ یعنی قاسم نانوتوی کی زندگی میں ان کی کتاب تحذیر الناس کی وجہ سے پورے ہندوستان بھر میں ان کی تکفیر ہو رہی تھی اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ تم نے یہ کتاب درست نہیں لکھی اور تم نے اپنی کتاب میں یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ لکھا ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا انکار اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اس وقت ابھی اعلیٰ رحمۃ اللہ کا فتویٰ نہیں آیا تھا۔ امام اہل سنت اعلیٰ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو تقریباً نانوتوی صاحب کے دنیا سے جانے کے تقریباً 30 سال کے قریب بعد انہوں نے فتویٰ لکھا ہے۔ اور پھر ایک اور حوالہ سنیں، یہ قصص الاکابر ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس قصص الاکابر کے صفحہ نمبر 159 پر تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جب مولانا محمد قاسم صاحب نے کتاب تحذیر الناس لکھی تو سب نے مولانا محمد قاسم صاحب کی مخالفت کی۔ سب نے کیا کی؟ مخالفت کی۔
تو علماء دیوبند کی امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے فتویٰ لکھنے سے پہلے بھی اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے مخالفت کی اور ان کے خلاف کتابیں تک لکھی گئیں، جن میں سے سر فہرست مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے تقدیس الوکیل عن توہین رشید والخلیل۔ یہ تقدیس الوکیل جو کتاب ہے، یہ کتاب باقاعدہ اس کتاب براہین قاطعہ کے رد میں لکھی گئی، اور براہین قاطعہ کے رد میں یہ کتاب لکھے جانے کے بعد مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ یہ وہ ہیں جن کا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے ساتھ نہ تو کوئی استادی شاگردی کا تعلق ہے، نہ کوئی پیری مریدی کا تعلق ہے۔ یہ قصور کے رہنے والے تھے، وہ بریلی شریف کے رہنے والے تھے، ان کا آپس میں کوئی استادی شاگردی کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے فتویٰ لکھنے کے کئی سال پہلے انہوں نے براہین قاطعہ کے اوپر رد کیا اور باقاعدہ اپنی کتاب جو تقدیس الوکیل ہے اس پر حرمین طیبین کے علماء سے تصدیقیں لیں، اور مکہ مدینہ کے اس وقت سنی علماء نے اس پر تصدیقیں کیں۔ اچھا، اب جب علماء دیوبند نے یہ عمل کیا، ان کتابوں کی صورت میں غیر اسلامی عبارات اپنی کتابوں میں لکھی، تو پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1905 میں جب حج پر گئے تو اپنی کتاب المعتمد المستند، یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی المعتمد المستند، اس کتاب کو 1905 میں حرمین طیبین کے علماء کے سامنے پیش کیا، اور اس وقت مکہ اور مدینہ شریف کے اندر جو بڑے بڑے فقہ شافعی کے، مالکی کے، فقہ حنفی کے اور فقہ حنبلی کے بڑے بڑے مدرسین علماء اور شیوخ الحدیث موجود تھے، مفتیان کرام موجود تھے، ان کے سامنے ان دیوبندی کتابوں کو رکھا، اور کتابوں کو رکھ کر ان کے سامنے اپنی اس کتاب میں لکھے ہوئے فتوے کو رکھا کہ میں نے ان عبارات پر یہ شرعی فتویٰ عائد کیا ہے، اس پر آپ اپنی تصدیقات ثبت فرمائیں۔ تو اس وقت کے 30 سے زیادہ حرمین طیبین کے علماء نے جو تصدیقات امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کی اس کتاب المعتمد المستند پر لکھی، یہ وہ ہے جس کو حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین کا نام دے کے ہندوستان میں شائع کیا گیا۔ 30 سے زیادہ مکہ مدینہ کے علماء نے یہ تصدیقات لکھی ہیں جس کو حسام الحرمین کہا گیا۔ اب یہ حرمین طیبین مکہ اور مدینہ کے علماء کی تصدیقات اور ان کے فتاوے ہیں جو کہ دیوبندی بڑے بڑے اکابر علماء کی جو گستاخانہ اور غیر اسلامی عبارات تھیں ان پر شرعی فتوے دیے گئے۔ اب مرزا بار بار حسام الحرمین کو استعمال کرتا ہے، تو حسام الحرمین کا پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے تاریخی طور پر بیان کر دیا۔ اب یہ رد عمل ہے، حسام الحرمین رد عمل ہے عمل کا۔ اس سے پہلے عمل کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے عمل ہوا تھا براہین قاطعہ میں یہ کہ نعوذ باللہ شیطان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے۔ اس سے پہلے حفظ الایمان میں عمل یہ ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو جانوروں اور پاگلوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس سے پہلے عمل کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے تحذیر الناس کی شکل میں عمل ہوا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو عوام کا خیال قرار دیا اور کہا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں ہے، یعنی حضور کا آخر میں آنا کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ یہ عمل ہوا تھا، اس عمل کے جواب میں رد عمل حسام الحرمین ہوا، اور وہ ان کا شرعی تقاضا تھا کہ ایک مفتی اور ایک عالم اسلام ہونے کی حیثیت سے ان کے جواب میں انہوں نے ایک فتویٰ جو لکھا، اس فتوے کی پھر 30 سے زیادہ مکہ مدینہ کے علماء نے تصدیقات کی، اور پھر ہندوستان میں اسی حسام الحرمین کی 350 علماء ہندوستان نے، اہل سنت کے بڑے بڑے خانقاہیں، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے علماء جن میں نامور علماء اور شخصیات تھیں، جنہوں نے 350 علماء ہندوستان نے اس حسام الحرمین کی تائید و توثیق کی، جس کا نام الصوارم الہندیہ کے نام سے وہ کتاب کی صورت میں باقاعدہ شائع ہوئی۔ تو یہ تھا قصہ حسام الحرمین کا۔ اور پھر یہ حسام الحرمین جب لکھی گئی تو اس کے جواب میں پھر مولوی خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی عالم نے المہند کتاب لکھی، اور المہند کتاب میں پھر علامہ شامی جو کہ شام کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی کتاب سے اس وقت مکہ مدینہ کے جو سنی علماء تھے ان کو مطمئن کرنے کے لیے مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم تو وہابیوں کے مخالف ہیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ کی بات کو نقل کر دیا۔
اب جب یہ ہے کہ جب نقل کی ہے عبارت کو صرف دفع الوقتی کے لیے، صرف ان علماء کو مطمئن کرنے کے لیے، تو بعد میں انہیں خیال ہے کہ اب ہم یہ کیا کر چکے ہیں، تو آپ پھر بعد میں اس کی جناب وہ اس سے رجوع اور اس سے جناب برات کا اظہار کرنے لگے کہ نہیں جی وہ تو ہم نے غلطی کی بنیاد پر اور غلط فہمی کی بنیاد پر لکھ دیا تھا، نہیں ابن عبدالوہاب نجدی کے عقائد بالکل درست ہیں اور ہم ان کی تائید اور توثیق کرتے ہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ مرزا جو نا اسی حسام الحرمین کو لے کے لوگوں کو کس طرح مس گائیڈ کرتا ہے، صرف حسام الحرمین کے فتوے دکھاتا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ اس سے پہلے عمل کیا ہوا۔ حسام الحرمین تو ایک رد عمل ہے، اس سے پہلے عمل ہو چکا ہے، پوری میں نے تاریخ بیان کر دی کہ عمل کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے سنیوں کے مالوں کو لوٹ لینا مباح قرار دیا گیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا مباح قرار دیا گیا، ان کا قتل عام مباح قرار دیا گیا، ٹھیک ہے نا، اور ان پر شرک اور کفر کے فتوے لگایا گئے۔ اور اس کتاب سے پہلے جو نا وہ حفظ الایمان کی صورت میں، براہین قاطع کی صورت میں، تعزیر الناس کی صورت میں، تقویۃ الایمان کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کی گئی ہیں، توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارتکاب کیا گیا۔ تو ان ساری عمل کے جواب میں اور رد عمل میں یہ حسام الحرمین وجود میں آئی ہے اور یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کا مرتکب ہے، کیا اس کے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالے جائیں گے، اس کو نعوذ باللہ شاباش دی جائے گی؟ پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ ایک تو ہے نا کہ وہ عبارتیں جو دیوبندی علماء کی عبارتیں جن کو صرف بریلوی کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہیں، ایک وہ ہیں جن کو مرزا انجینئر خود گستاخی کہہ رہا ہے۔ یہ اندھا دھند پیروی کا انجام ہے، اس کا ریسرچ پیپر نمبر 2 ہے، اس کو دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ ان عبارتوں کے حوالے باقاعدہ سے دیے ہوئے ہیں۔ تم خود ان کو گستاخی کہہ رہے ہو، تم خود ان کو توہین رسالت کہہ رہے ہو، ان عبارتوں کو خود غیر اسلامی قرار دے رہے ہو، تو پھر ان ساری چیزوں کو گستاخی قرار دینے کے باوجود بھی تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ جناب وہ آلات کے فتوے غلط ہیں؟ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ نے فتوے غلط دیا، جبکہ ساری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں توہین اور گستاخی کرتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہ سکتا۔ اور یہ جو من شک فی کفر وعذاب فقط کفر والی بات ہے کہ جو ایسے بندے کے کفر میں شک کرے وہ خود مسلمان ہی رہتا، یہ اجماعی مسئلہ ہے، یہ اجماعی عقیدہ مسلمانوں کا۔ یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ کی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دوسری جلد کے صفحہ 221 پر وہ خود لکھتے ہیں کہ اجمع العلماء ان شاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المتنقص له کافر، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی گستاخی اور حضور کی تنقیص کرتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس پر امت کا اجماع ہے۔ جب امت کا اجماع ہے، اور خود دیوبندی علماء میں سے مرتضی حسن چاندپوری کی کتاب ہے جس کا نام ہے اشد العذاب، اشد العذاب میں مرتضی حسن چاندپوری دیوبندی عالم نے لکھا ہے، میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں، باریک سی کتاب ہے یہ۔ اس کتاب میں مرتضی حسن چاندپوری دیوبندی عالم لکھتے ہیں کہ صفحہ 13 کہ اگر خان صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی، اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ اگر خان صاحب نے جو سمجھا ہے وہ ایسے ہی تھا تو یقیناً انہوں نے جو سمجھا ہے اس پر علماء کی تصدیقات ہیں کہ ایسے ہی یہ گستاخانہ عبارت ہے، یہ توہین امیز عبارات ہیں۔ علماء حرمین نے فتوے دیے، ہندوستان کے 350 علماء نے فتوے دیے، اور محمد علی مرزا خود ان چیزوں کو گستاخانہ قرار دیتا ہے۔ تو اب آلات کا قصور کیا ہے؟ باقی رہ گئی بات حسام الحرمین میں موجود فتاوی جات کی، اور ان فتاوی جات کو یہاں یہ ایک داندلی اور غلط بیانی سے بیان کرتا ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جناب جو نا وہ ان چیزوں کو کفر نہیں سمجھتا وہ خود کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور پھر کہا کہ وہ واجب القتل ہے، اور حوالہ دیتا ہے حسام الحرمین کا، حالانکہ یہ کتاب ہے حسام الحرمین، اور اس کے صفحہ نمبر 103 پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ٹوک واضح انداز میں لکھا ہے۔ شرعی فتویٰ اپنی جگہ پر ہے، اور شریعت کی حدود کو اور احکامات کو نافذ کرنا یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ جان لیجئے
کہ دنیا میں گردنیں مارنا بس حکام ہی کے سپرد ہے نہ عام رعایا کے، جس طرح آخرت میں عذاب دینا صرف ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ ہے، اور لوگ جو سلاطین و حکام کے سوا ہیں ان کا فرض فقط زبان سے اور بیان سے جھڑکنا اور اہل اسلام کو شیاطین کے میل جول سے بچانا اور کام حکام تک پہنچانا ہے۔ کسی عام سویلین اور شہری کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر شریعت کے احکامات کو نافذ کرتا رہے۔ یہ خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حسام الحرمین میں واضح طور پر لکھ دیا ہے، اور پھر یہ لوگوں کو بھڑکاتا ہے، اکساتا ہے، جبکہ انہی عبارات کو خود یہ غیر اسلامی قرار دیتا ہے۔